मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि अल्लाह ताला से इंसान का एक ताल्लुक़ है, एक ताल्लुक़ इंसानों का आपस में है, फिर आपस में जो ताल्लुक़ है उसकी दो किस्में हैं। एक किस्म है ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते, उन ताल्लुक़ात को निभाना, और एक ताल्लुक़ होता है एज़ ए इंसानियत, किसी से इंसान अच्छा सलूक करे। तो इस पे बात आई थी कि ये जो तीसरी किस्म का ताल्लुक़ है ये गैर मुस्लिमों में बहुत पाया जाता है। पहली दोनों किस्म के ताल्लुक़ उनकी ज़िंदगियों से, उनकी सोसाइटी से ख़त्म हो गए। अल्लाह से ताल्लुक़ भी ख़त्म और खूनी रिश्तों का ताल्लुक़ भी ख़त्म। तो एक तीसरी चीज़ है जिसकी वजह से लोग तारीफ़ करते हैं, भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत अच्छा बिहेवियर। और हमारा मामला ऐसा है कि पहली दो चीज़ें तो किसी हद तक हैं, तीसरी बिल्कुल मार्केट से शॉर्ट है। तो मैं जो चीज़ मार्केट में शॉर्ट हो गई है उसको मार्केट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में आ जाए वो। तो खूब अच्छी तरह समझ लें कि आज हमारे यहाँ मज़हब में किसी हद तक नमाज रोज़े की तो वैल्यू है। असल में तो नमाज की भी वैल्यू ख़त्म हो गई है। फजर में कितने नमाजी होते हैं उससे पता चल जाएगा। लेकिन कम से कम नज़रियाती तौर पर नमाज को मानते हैं। किसी भी मुसलमान से पूछेंगे भाई नमाज फ़र्ज़ है, वो कहेगा हाँ फ़र्ज़ है, बेशक ना पढ़े। लेकिन जो हमारे आपस के लेन देन हैं, मुआमलात हैं, उसको तो हमने दीन की फहरिस्त से ही निकाल दिया है, उसको मज़हब का हिस्सा ही नहीं समझते। मेरे अमल से किसको क्या तकलीफ़ हो रही है, मेरी बात से किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही। कोई तहरीर लिखते हुए आदमी सोचता नहीं है, कुछ बोलते हुए सोचता नहीं है। देखो, जब तक इंसान की अपनी तरबियत ना हो ना, वो लोगों की तरबियत नहीं कर सकता। ये खूब अच्छी तरह जहन में रखें। पहले ज़माने में अहलुल्लाह की तरफ से इजाज़त मिलती थी, बड़ों की तरफ से, कि अब आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप लोगों के मेंटोर बन सकते हैं। खुद से कोई नहीं होता था। खुद इंसान अपने बारे में फ़ैसला करे कि मैं ठीक हो गया हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। अपने बारे में इंसान अपनी खूबियों को देखता है, अपनी खामियों पे इंसान की नज़र नहीं होती। पहले ये उसूल था, भाई आप अथॉरिटी कैसे हैं, कौन, किसने आपको बिठाया है। अब क्या है कि जो भी बोल रहा है थोड़ा सा दाएं बाएं बात को घुमाना सीख गया है, वो लोगों का बाप बना हुआ है। किसी को भी थोड़ा सा बातें घुमाना आ गई हैं, वो लोगों का बाप बना हुआ है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे मजहबी स्कॉलर्स को, जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करप्शन में मुब्तला हैं, थे नहीं, अभी भी हैं। गैर अखलाक़ी सरगर्मियों में भी मुब्तला हैं। गैर अखलाक़ी से मुराद लड़कियों वड़कियों के चक्कर में पकड़े गए, मदरसों से निकाला गया, अपना यूट्यूब चैनल खोल के लोगों को नसीहत शुरू कर दी। समझ रहे हैं ना? तो किसी से बदगुमान मत हो, सारे बुरे नहीं है, ज़्यादातर अच्छे ही लोग हैं। लेकिन ऐसी ऐसी नसीहतें कर रहे हैं, लोग हैरान होते हैं, यार माशाल्लाह क्या चेहरे पे रौनक है, क्या नूर है। भाई नूर पैदा करना, कोई ऐसी क्रीमें आ रही हैं आजकल जिससे बहुत जल्दी नूर पैदा हो जाता है, लेकिन उनके मामलात ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जामिअतुर रशीद से एक फ्रॉडी को निकाला गया, बड़ा फ्रॉडी। मैं जामिया में कंप्लेन कर रहा था, जामिअतुर रशीद में 2 साल से, कि ये बंदा फ्रॉडी है, इसको निकालें, ये जामिया का नाम बदनाम करेगा। बिल आखिर जब एक बहुत ही बुरे किरदार में पकड़ा गया, वो उसको निकाला, फिर तो निकाल के किसी दूसरे मदरसे में चला गया और जाके बोला कि फ़लाँ फ़लाँ मेरा इख्तलाफ हुआ था और मैं रिज़ाइन दे के आ गया हूँ। हालांकि रिज़ाइन नहीं दिया था, उसको धक्के दे के, बाकायदा धक्के दे के निकाला था कि दफ़ा हो यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद जाके माशाल्लाह चैनल चल रहा है उसका,
کسی سے بدگمان مت ہوں آپ کے فلاں 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 فلاں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے الحمدللہ, میجورٹی میں اتنے اوپر لیول کا فراڈ نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ آج کہیں بھی جا کے کوئی بھی بیان داغ دینا تو لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. پہلے مجھے کیش کرایا چندے کے نام پہ ٹھیک ٹھاک, مجھے یعنی کیش کرایا اس نے. ان تمام فراڈیوں کا نا خوب سمجھ لو, کسی کو کیش کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ اس طرح کے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے ہوشیار رہیں. جب تک ہم مشہور نہیں تھے نا, ہمیں نہیں پتا تھا کس طرح سے مشہور لوگوں کو کیش کرایا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں بڑے بہترین بزنس ہے, امریکہ میں بھی ہے, پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ. یہ خوب ہوشیار رہیں ایسے لوگوں سے. مشہور لوگوں کو کیش کرانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مشہور لوگوں سے بہت سے لوگ ملنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہم بھی مل لیں ہم بھی مل لیں. تو کچھ بیچ میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے, اور وہ یہ شو کرتے ہیں جیسے ہمارے فلاں صاحب سے فلاں بزرگ سے بہت پرانے بہت اچھے تعلقات ہیں. پھر وہ سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں. مشہور آدمی کسی کو ٹائم دے دیتا ہے کہ چلو جی لے آؤ, تو جب وہ لے کر آتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں پھلترو تھا نا, پھلترو سمجھتے ہیں, یہ بیچ میں جو پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے یہ ہے اصل آدمی, یہ فلاں بزرگ کا فلاں مفتی صاحب کا نائب ہے. ایسے ایسے میرے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں. اور پھر میں بار بار بتا دوں, جب بھی کوئی ایسا واقعہ بتایا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے, کسی سے بدگمان ہونے کے لیے نہیں بتایا جاتا کہ جو بھی میرے ساتھ پھر رہا ہے تو وہ فراڈی ہی ہوگا. یہ مطلب نہیں. ہمارے بہت سے اپنے شاگرد ہیں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں, جو ہم سے سیکھ رہے ہیں, بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, تو یہ فراڈی نہیں ہے بھائی. صحیح ہے نا. شاکر بھائی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں کبھی اس گلی میں آ رہے ہیں, تو یہ فراڈی نہیں ہے. اور اپنے شاگردوں میں بھی بہت سے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے اسی کے بیچ میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, بہت سے اٹھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میرے بھائی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے فراڈ بہت ہوتے ہیں مشہور لوگوں کے. قاری سعد نعمانی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بڑے مشہور قاری ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بہت مشہور آدمی ہیں. پہلے وہ اپنے واقعات سنایا کرتے تھے, میرے ساتھ ایسے ہوا, میرے نام پہ فلاں نے ہدیہ لیا, اپنی جیب میں ڈالا, فلاں سے ہدیہ لیا, اپنی جیب میں ڈالا, ایسے. تو مجھے یقین نہیں آتا تھا. اب ہم بھی تھوڑے مشہور ہو گئے ہیں تو اس طرح کے ناٹک شروع ہو گئے ہمارے ساتھ بھی. تو مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ اس طرح کا مذہبی اسکالر جو مذہبی ہے نہیں, جو مالی کرپشن میں بھی ٹھیک ٹھاک مبتلا ہو, اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی, غیر اخلاقی کا مطلب سمجھ گئے, ناجائز تعلقات لڑکیوں مڑکیوں سے, غلط. اس طرح کے لوگ جب گیٹ اپ چینج کر کے, یہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں, انہوں نے مذہب کا گیٹ اپ مذہب والا بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ تو فراڈی ہوتے ہیں, مدرسوں میں آتے ہیں اس لیے تاکہ ہم پہ ایک نسبت ہو جائے گی فلاں مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں نا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, مدرسے کے طلبہ فراڈی نہیں ہوتے, لیکن کچھ فراڈی لوگ مدرسوں میں داخلے لے لیتے ہیں. تو دیکھو ہوشیار ہو کے زندگی گزارا کرو, کبھی کسی کے گیٹ اپ پہ مت جاؤ, میرے گیٹ اپ پہ بھی مت جاؤ, میرے گیٹ اپ پہ بھی مت جاؤ کہ بھائی مفتی صاحب کا گیٹ اپ اچھا ہے تو بس سب کچھ ہی ٹھیک ہوگا. بھائی آپ کو کیا پتا, آپ کو مالی معاملات جب کرنے, کسی سے بھی رشتے ناطے کرنے, مالی معاملات کرنے, خوب چھان پھٹک کے. یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی گیٹ اپ اچھا ہے تو بس, نہ لین دین میں جو صحیح ایک نمبر ہوگا نا, وہ خود ہی آپ کو صحیح طرح سے لین دین بتائے گا, یہی اس کے صحیح ہونے کی علامت ہوگی. وہ 2 نمبر ہی نہیں کرے گا, وہ کبھی اپنی داڑھی پکڑی کو کیش نہیں کرائے گا. مثال کے طور پر آپ آئے, میں نے آپ سے قرضہ مانگا 1 کروڑ روپے کا, ایک مثال دے رہا ہوں, میں نہیں مانگتا الحمدللہ, اللہ بچائے ہمیشہ. 1 کروڑ کا قرضہ مانگا. اب آپ پیسے دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیں, اس کو لکھ بھی لیں اسٹیمپ پیپر پہ, انگوٹھا بھی لگا لیں تاکہ شورٹی رہے. اگر میں 1 نمبر ہوں گا تو میں کیا کہوں گا, ویل ڈن, بہترین بات کی آپ نے,
بالکل صحیح کیا, ہو سکتا ہے بھائی میرے ذہن سے نکل جائے, میں بھول جاؤں, تو میں 1 نمبر ہوں گا نا, تو میں خود کہوں گا آپ کو کہ بھائی آپ اتنی بڑی رقم دے رہے ہو, لکھ لو اس کو, میں بھی انسان ہوں, بھول بھی سکتا ہوں اور مر بھی سکتا ہوں, مر گیا میرے وارثین کو کیا پتا چلے گا بھائی وراثت میں کس کے کتنے پیسے ہم نے دینے. جو 1 نمبر ہوگا وہ آپ کو خود کہے گا بھائی اسٹیمپ پیپر پر لکھو یار, آپ اتنی بڑی اماؤنٹ مجھے دے رہے ہو, میں مر گیا تو کل کیا ہوگا, میرے بچوں کو کیا پتا چلے گا یہ 1 کروڑ ہمارے ابا کے تھے یا کسی اور کے تھے یہ. تو ایسا کرو پوری وہ گواہ شوا وہ خود کہے گا. اور جو 2 نمبر ہوگا پتہ ہے کیا کرتا ہے, کہتا ہے یہ داڑھی نظر نہیں آ رہی تمہیں, یہ ہوشیار رہیں ان لوگوں سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کیا کہے گا 2 نمبر, کیا میری داڑھی نظر نہیں آ رہی, میں داڑھی رکھ کے جھوٹ بولوں گا, میں تیرا 1 کروڑ کھا جاؤں گا, میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ ایمانداری سے کسی کے پیسے واپس کر دیا کرو, تو کیا اب بھی مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ اسٹیمپ پیپر کی کیا ضرورت ہے, زبان سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لو مذہب کا ناجائز استعمال, مذہب کا بولو غلط استعمال. مذہب کبھی یہ نہیں کہتا داڑھی پگڑی کی بیس پہ کہ آپ لکھیں نہیں, مذہب تو یہ کہتا ہے, سورہ بقرہ کی سب سے طویل آیت, قرآن کی سب سے جو لمبی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی معاملات کرو اس کو لکھا کرو اور اس پہ گواہ بھی بنایا کرو. اللہ یہ نہیں کہا کہ داڑھی والے گواہ بنائیں, داڑھی والے گواہ نہ بنائیں, بغیر داڑھی والے بنا لیا کریں. اللہ میاں نے تو کوئی فرق نہیں کیا نا. جب میں دوسری شادی کر رہا تھا نا تو لوگوں نے کہا بھی تو تمہاری عمر کم ہے, بعد میں کرنا. میں نے کہا اللہ میاں نے جو کہا ہے نا 2 2 3 3 4 4 کرو, اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو 25 سال والے ہیں وہ نہیں کریں, 30 سال والے کریں. تو اللہ میاں کو کیوں سمجھا رہے ہو بھائی؟ اللہ میاں نے تو کہا جو بھی عاقل والے گئے اگر عدل کر سکتا ہے تو کرے. یہ بیچ میں درمیان میں ایک تھوڑی سی ایکسکیوز می سر, یہ بیچ میں ایک ایسی تھوڑی سی بات آ گئی تھی. تو یہ بڑے مسائل چل رہے ہیں بھائی آج کل. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگتا ہے, لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. پھر کسی پہ آپ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, جب دیکھتے ہیں وہ فراڈ کر رہا ہے, پیسے لے کے بھاگ گیا, یا کوئی غلط اس میں یعنی کوئی بیوقوف بنا رہا ہے عورتوں کو, یا اور جو واقعات ہو جاتے ہیں اس طرح کے ہومو سیکشولیٹی کے, اللہ بچائے ہم سب کو, تو پھر لوگ ایمان داؤ پہ لگتا ہے لوگوں کا. لوگ کہتے ہیں یار دیکھو یہ داڑھی والے ایسے, یہ مذہبی لوگ ایسے. بھائی داڑھی والے ایسے نہیں ہوتے, لیکن ایسے لوگ بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس ٹائپ کے لوگ داڑھی رکھ سکتے ہیں, اس ٹائپ کے نہیں رکھ سکتے. کوئی بھی رکھ لے داڑھی, چور بھی رکھ سکتا ہے داڑھی. کیا خیال ہے بھائی, چور بھی رکھ سکتا ہے داڑھی. تو شریعت نے ایک اصول بیان کر دیا ہے بھائی, معاملات سب کے ایک جیسے ہوں گے, سمجھتے ہو. اور جو 1 نمبر ہوگا وہ خود ہی آپ کو معاملات میں سیدھا رہنے کا حکم دے گا.